Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, dear students. It is your Muslim personal law class, and I'm sure that in your previous semester you must have been well acquainted with different topics and concepts of the subject, because it is Muslim personal law part 2, and in this part in this semester the topics that we would be going through are the law of will and the law of waqf, the law of gifts, and the final portion would be about the law of inheritance. So, today we are going to start from the law of will. First of all, will, we call it wasiya or wasiyat. Its literal meaning of the term wasiyat is direction or a command or an order. What is the literal meaning? The literal meaning of word wasiyat is direction, order, और कमांड, यानी किसी को हुक्म देना, किसी को कोई हिदायत जारी करना, इसको ये वसीयत का लुग़वी मीनिंग है. लिटरल मीनिंग मीन्स द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड, क्योंकि ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है तो इसके डिक्शनरी मीनिंग जो हैं वो डायरेक्शन के, ऑर्डर के या कमांड के हैं. इस बारे में यानी इसका जो मतलब है बतौर डायरेक्शन के या बतौर ऑर्डर के अगर हम देखें तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अश-शूरा है, उसकी आयत नंबर 13, उसकी आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमाते हैं शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा वल्लज़ी औहैना इलैक. मैं इधर वैसे ही मुख्तसरन आपको ये अल्फाज लिख के देता हूँ. ये आयत लंबी आयत है, लेकिन इसमें जो हमारा लफ्ज़ है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कोट किया है. दिस इज़ सूरह शूरा ऑफ कुरान मजीद इन विच अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा. नाउ दिस वर्ड वस्सा, इट्स रूट इज़ द सेम दैट इज़ ऑफ द वर्ड वसीयत. Wassa. Allah Ta'ala says to the Prophet, peace be upon him, that I have ordained the same deen, the same religion to you which I directed or I ordered to Prophet Nuh, peace be upon him. And then the list of the prophets goes. यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं उनसे कि हमने आपको उसी दीन के ऊपर कारबंद रहने की हिदायत की है जो कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को की थी और जो कि हमने दीगर अंबिया कराम को की थी. ये कोई नया दीन नहीं है. मकसद सिर्फ इसका यह है कि इसमें वो लफ्ज़ आपको बताना दैट द सेम वर्ड इट हैज़ द सेम रूट. अरबी ज़बान में हर लफ्ज़ का एक मादा होता है, एक रूट होता है जिससे बहुत सारे अल्फाज बनते हैं. तो लफ्ज़ वसीयत और यहाँ पे जो लफ्ज़ हुआ आया है वस्सा, यानी जिसकी मैंने हिदायत दी, जिसका मैंने हुक्म दिया था नूह अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को और दीगर अंबिया कराम को, ये वही दीन है जो हम आपको दे रहे हैं और आपको हम हिदायत कर रहे हैं. सो कहने का मकसद ये है दैट द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड वसीयत इज़ टू गिव डायरेक्शन, एन ऑर्डर, अ कमांड, हुक्म देना, हिदायत देना, ये उसका लिटरल मीनिंग है लफ्ज़ वसीयत के. देन वी कम टू द टेक्निकल मीनिंग ऑफ द वसिया और विल, कि जब हम कानून में वसीयत का जिक्र करते हैं तो कानून में वसीयत से मुराद क्या होती है. सो द लिटरल मीनिंग ऑफ द वसिया और ऑफ विल इज़ दैट इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट by a person
a contract by a person. کس چیز کے حوالے سے ہے یہ کانٹریکٹ؟ That contract is about his property or her property, about transfer of the ownership اس کی پراپرٹی کی ملکیت، اونرشپ آف دا پراپرٹی. اٹس ناٹ اباؤٹ دی پوزیشن، ٹرانسفر آف پوزیشن آف دیٹ پراپرٹی، which means it's not like a lease or a mortgage. It's about the ownership. کیونکہ لیز میں، مارٹگیج میں اونرشپ ٹرانسفر نہیں ہوتی. It's the transfer. It's a contract of a person about transfer of the ownership of property. یعنی اس کی اونرشپ کو جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا ٹو another، یعنی کسی دوسرے پرسن کو. لیکن یہاں پہ جو آخری چیز ہے، یہاں تک تو بات ہے یہ سیل بھی ہو سکتا ہے، مطلب سیل میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. گفٹ دیٹس involves the transfer of ownership of a property by one person to another. So this last ingredient, it actually distinguishes it from other kind of contracts, like from gift, like from sale. And that last ingredient or that last element of the technical meaning of the will is that it has to take effect after the death of such person. اس کی موت کے بعد اس پر عمل درآمد ہوتا ہے. یہ باقی کسی کانٹریکٹ میں نہیں ہوتا، گفٹ میں نہیں ہوتا، سیل میں نہیں ہوتا، لیز میں ایسا نہیں ہوتا، مارٹگیج میں ایسا نہیں ہوتا. دی ول اٹ کین بی ڈسٹنگوشڈ فرام ادر کائنڈس آف کانٹریکٹس دیٹ انوالوز ٹرانسفر آف اونرشپ آف دی پراپرٹی فرام ون پرسن ٹو اندر پرسن ان دس ریگارڈ دیٹ دی operation upon the contract is to be made after the death of such person. It becomes operative. اس پر عمل درآمد کرنا کب جو ہے ضروری ہو جاتا ہے قانونی اعتبار سے؟ اس شخص کی موت کے بعد جس نے وصیت کی ہو. جب تک وہ زندہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، اور وہ کسی بھی وقت اس کو چینج کر سکتا ہے، اس کو ختم کر سکتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے. لیکن اس کی ڈیتھ کے بعد جو ہے اس پر عمل درآمد کرنا قانون کی روح سے وہ لازمی ہو جاتا ہے. اینڈ دس ایلیمنٹ ڈسٹنگوشز اٹ فرام ادر کائنڈس آف کانٹریکٹ آف سملر نیچر. سو دیٹ از آفٹر دی ڈیتھ آف دی پرسن. وہ کیا کہتا ہے کہ میری موت کے بعد میری فلاں جائیداد جو ہے وہ فلاں کو دی جائے. یعنی آف دی پرسن جس نے وصیت کی ہو، اس شخص کی موت کے بعد جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ضروری ہوتا ہے. سو دی ٹیکنیکل میننگ آف ول اور وصیت از دیٹ اٹ از اے کانٹریکٹ بائی اے پرسن اباؤٹ دی ٹرانسفر آف اونرشپ ٹو اندر پرسن آفٹر دی ڈیتھ آف دی پرسن میکنگ دی آفر. آفٹر دی ڈیتھ آف دی پرسن میکنگ the offer. آپ نے کانٹریکٹ ایکٹ پڑھا ہوگا. کانٹریکٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ایک آفر ہو، پروپوزل اس میں ہوتا ہے، آفر اس میں ہوتا ہے، وہ لازمی ہے. تو جو آفر کرنے والا ہے اس کی موت کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے میری فلاں جائیداد، میری فلاں زمین، میری فلاں پراپرٹی جو ہے، میری گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، یہ دوسرے شخص کو، فلاں شخص کے نام، یہ اس کی ہو جائے گی. اس کو ہم وصیت کہتے ہیں. تو یہ جو آفٹر دی ڈیتھ والا پورشن ہے، میں دوبارہ اس پہ زور اس لیے دے رہا ہوں دیٹ اٹ ڈفرینشیٹس اٹ فرام ادر کائنڈ آف سملر کانٹریکٹس. سو دی ٹیکنیکل میننگ آئی ہوپ دیٹ اٹ وڈ بی کلیئر. ناؤ لیٹس کم ٹو دا پارٹیز. لیگل کیپیسٹی ٹو میک اے ول. یو نو اباؤٹ لیگل کیپیسٹی. اس کو لیگل کیپیسٹی کو ہم اسلامک جورسپروڈنس میں اس کو ہم کہتے ہیں اہلیت. یعنی کون شخص جو ہے وہ وصیت کرنے کا اہل ہے. ہو کین میک اے ویلڈ ول.
So the legal capacity, it is similar to the legal capacity of a person who may enter into a contract. That such a person shall be a Muslim of major age and sane. وہ شخص مسلمان ہو، ظاہر ہے مسلم پرسنل لا ہے تو اس کا اطلاق مسلمان کے اوپر ہوگا، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور اس کے ساتھ جو دیگر شرائط ہیں وہ یہ مین ہیں۔ باقی جو کانٹریکٹ کے اوپر جتنی چیزیں ہیں، مثلاً ہم کہتے ہیں دیٹ اے کانٹریکٹ شیل بی فری، جس ہم کہتے ہیں ویلڈ کانٹریکٹ، اٹ شیل بی فری فرام ایوری کائنڈ آف کوئرشن، انڈیو انفلوئنس، مس ریپرزنٹیشن، فراڈ، اور یہ جو چیزیں ہیں اس سے وہ تو ہے اپنی جگہ پر۔ اس کی کیپیسٹی کیا ہو؟ کیپیسٹی میں یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں۔ جس وقت وہ ول کر رہا ہے اس وقت پراپرٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے، ضروری تب ہے جب اس کی ڈیتھ ہو، اس وقت وہ پراپرٹی موجود ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے دیٹ دس کانٹریکٹ or the will which is made by the person becomes legally binding, becomes operative after the death of person. So the property shall exist at the time of the death of such person. اگر وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، مثلا اس نے کوئی وصیت کی تھی کہ بھئی میری جو موٹر سائیکل ہے یا اس کی کوئی اور پراپرٹی ہے، وہ کسی دوسرے شخص کے حق میں وصیت اس نے کی تھی، اب اس کی ڈیتھ کے وقت پتہ چلا کہ بھئی وہ پراپرٹی وہ بیچ چکا ہے، ہی ہیڈ آلریڈی سولڈ آؤٹ دیٹ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے اپنی ول کو اپنی زندگی میں ریسائنڈ کر دیا، ختم کر دیا، وہ اس کے پاس اختیار موجود ہے، وہ کر سکتا ہے۔ یا وہ پراپرٹی پہلے اس نے کسی کو ول کی تھی لیکن پتہ چلا کہ وہ تو فلاں کو اس نے تحفتاً دے دی تھی، اپنی زندگی میں دے دی، وہ کر سکتا ہے۔ سو دیٹ از وائی اٹ از immaterial that the property existed during the lifetime of such person or not, but it is very much necessary under the law that such property، جسے ہم کہتے ہیں subject matter of the will، subject matter سے مراد جس جائیداد، جس پراپرٹی کے متعلق اس نے وصیت کی تھی کہ یہ چیز جو ہے میں دوسرے بندے کو وصیت کر رہا ہوں کہ یہ اس کو دی جائے، اس کی ملکیت، تو اگر اس نے جس پراپرٹی کے متعلق وصیت کی ہے اسے ہم کہتے ہیں سبجیکٹ پراپرٹی آف دا ول۔ سو اٹ از لیگلی a legal requirement and necessary that such property or the subject matter shall be in existence after the death of such person۔ اگر اس کو موجود ہے تو پھر جو ہے اس کے اوپر اگر اس نے کوئی پراپرٹی بتائی ہے، اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے کہ اس نے اگر کوئی پراپرٹی اسرٹن کی ہے کہ میری فلاں پراپرٹی دی جائے، یا اس نے جنرلی بات کی ہے کہ میری جائیداد میں سے اتنا حصہ، 5واں حصہ، میری جائیداد کا 10واں حصہ میں فلاں بندے کو وصیت کرتا ہوں، تو دونوں میں فرق ہے۔ اگر اس نے پراپرٹی بتائی ہے کہ میری فلاں پراپرٹی جو ہے یہ میں وصیت کرتا ہوں، دیٹ اٹ شیل بی دی اونرشپ آف دیٹ پراپرٹی شیل بی ٹرانسفرڈ ٹو سچ another person upon my death، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہی پراپرٹی اگر ایگزسٹ کرتی ہے، اس کے علاوہ جو دیگر جائیداد ہے اس کے بارے میں چونکہ اس نے کوئی وصیت نہیں کی تھی تو وہی پراپرٹی ایگزسٹ کرے۔ لیکن اگر اس نے جنرلی بات کی ہے دیٹ آؤٹ آف مائی پراپرٹی، جب میں مر جاؤں، آؤٹ آف مائی پراپرٹی دی 10th شیئرر 1/10، 10واں حصہ جو ہے فلاں بندے کے میں نام کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، اس کو دے دیا جائے، تو اس صورت میں پھر یہ ہوگا کہ اس کی جو بھی پراپرٹی رہی ہوگی اس میں سے 10واں حصہ اس کو دیا جائے گا۔ سو اٹ ڈپینڈس اپان دی ورڈز آف دی ول۔ اب یہاں پہ ایک ول، جو بندہ ول کرتا ہے، دا پرسن ہو میکس اے ول از کالڈ دی ٹیسٹیٹر۔ جو بندہ جس کے فیور میں ول ہوتی ہے، جس کے نام پہ ول ہوتی ہے، یعنی اس کا نام اس میں وہ کہتا ہے کہ میری جو فلاں پراپرٹی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لیگیٹی۔ جو پراپرٹی ہے، سبجیکٹ میٹر آف دی ول ہے، اس کو بیکویسٹڈ پراپرٹی، بیکویسٹڈ پراپرٹی، ول کو بیکویسٹ بھی کہتے ہیں، بیکویسٹڈ پراپرٹی وہ پراپرٹی ہے۔ اور چوتھی چیز جو اس میں ہے
جو بہت اہم ہے وہ وصیت کے الفاظ ہیں، جو ورڈنگز ہیں، ورڈنگز آف دی ول، کہ اس نے ایکچولی کہا کیا ہے اپنی ول میں یا لکھا کیا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں صیغہ۔ صیغے سے ہمیں اس کی انٹینشن کا پتہ چلتا ہے، جس طرح میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی دیٹ it depends upon the wordings of the will that whether the person has will bequested a specific property to another person or he had assigned a share generally out of his property۔ اس نے جنرلی کوئی شیئر اس کو دیا ہے یا اس نے کوئی مخصوص مکان، کوئی مخصوص دکان، کوئی زمین، مویبل امویبل دونوں ہو سکتی ہیں، کوئی مخصوص پراپرٹی اس کے نام کی ہے، یا اس نے کہا ہے کہ بھئی اس کا جو ہے اتنا حصہ 1/3 پورشن، 1/5 پورشن، 1/10 پورشن، یہ جو ہے فلاں کو دے دیا جائے۔ تو صیغہ جو ہے، جو ورڈنگز ہیں، ایکچوئل ورڈنگز آف دا ول، وہ یہاں پر میٹر کرتے ہیں کہ اس نے کہا کیا ہے۔ سو لیگل کیپیسٹی ٹو میک اے ول، اس میں یہ ہے مسلم، میجر اینڈ سین۔ اب یہاں پہ میجر سے کیا مراد ہے؟ میجر سے مراد یہ ہے دیٹ سچ پرسن شیل ہیو اٹینڈ دی ایج آف میجورٹی۔ ایج آف میجورٹی کیا ہے؟ دیٹس اے بٹ ٹرکی اینڈ ٹیکنیکل کویسچن، کیونکہ مختلف کانٹریکٹس کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے مختلف ایج آف میجورٹی جو ہے وہ درکار ہوتا ہے۔ مثلا ایک بندہ شادی کرتا ہے، ایک بندہ وصیت یا تحفہ دیتا ہے، ایک بندہ وارڈ ہے، ابھی چھوٹا ہے، گارڈین شپ، جو وارڈز اینڈ گارڈین شپ ایکٹ ہے اس کے تحت آپ تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے پڑھی ہوں گی، مختلف ہیں۔ ووٹ دینے کے لیے مثلا پاکستان میں جب آپ ووٹ کتنی عمر کا بندہ جو ہے ڈال سکتا ہے، شناختی کارڈ کے لیے کتنی عمر درکار، اس میں یہ مختلف قوانین۔ اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ ہم جس بھی ٹرانزیکشن کو ڈیل کر رہے ہیں، وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ میرج وی شوڈ لک انٹو دی لا دیٹ ریلیٹس ٹو میرج۔ شناختی کارڈ بنوانے کا مرحلہ ہے تو ہم نے شناختی کارڈ کے قوانین کو دیکھنا ہوگا کہ بھئی میجورٹی ایج کیا ہے۔ گفٹ ول کی بات ہو رہی ہے، اس کے اپنے قوانین کو ہم نے دیکھنا ہے۔ مثلا شادی کے بارے میں فقہا کہتے ہیں دیٹ اے پرسن شیل اٹینڈ پیوبرٹی، بالغ ہو۔ اب بلوغت سے یہاں پہ مراد کیا ہے؟ دیٹ بایولوجیکلی you people know that biologically changes happen into the bodies of human beings upon reaching their adolescency۔ فیمیل میں بھی میلز میں بھی چینجز ہوتی ہیں، ہارمونل چینجز ہوتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی اب جو ہے یہ اس کی بلوغت شروع ہو گئی، بالغ ہو گیا، اس سے پہلے بچہ تھا، بالغ ہو گیا۔ سو دیٹ ایج، وہاں پہ ہم یہ بھی پتہ ہے کہ کوئی بندہ جلدی بھی بلوغت کی عمر تک پہنچ سکتا ہے بایولوجیکلی، کیونکہ ادھر اس کا انوائرمنٹ میٹر کرتا ہے، خوراک میٹر کرتی ہے، اس کا جینیٹک بیک گراؤنڈ میٹر کرتا ہے، کس خطے میں رہتا ہے یہ میٹر کرتا ہے، اور پرسن ٹو پرسن انڈیویجولی بھی جو ہے میٹر کرتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں آف میجورٹی، ان دس کیس دی میجورٹی مینس دیٹ دی پرسن شیل ہیو اٹینڈ میجورٹی ٹو انٹر انٹو کانٹریکٹس پرٹینڈ اور ریلیٹڈ ٹو پراپرٹی۔ جب وہ خود پراپرٹی رکھ سکے، وہ پراپرٹی میں کنٹریکٹ کر سکے۔ میرج میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی عمر بلوغت کم از کم 12-13 سال میں بھی ہو سکتا ہے، بلکہ فیمیلز کے معاملے میں کم از کم ایج جو ہے وہ 9 ایئرز ہے۔ 9 ایئر سے کم تو نہیں ہو سکتا فقہا کہتے ہیں، لیکن 9 ایئرز سے کہتے ہیں کہ اگر اتنی ایج میں کوئی بالغ ہو جائے تو ہو سکتا ہے، اور اگر بالکل پتہ نہ ہو تو پھر 15 ایئرز ہے۔ سو اس میں، اور ایک ہے اس میں میجورٹی ایکٹ، Muslim Majority Act. So when a person becomes qualified to enter into contracts pertaining to property, تو وہ میجورٹی یہاں پر جو ہے ہوگی۔ ظاہر ہے جب وہ جائیداد رکھ سکے،
جب تک وہ خود رکھ ہی نہیں سکتا پراپرٹی یا کنٹریکٹ ہی نہیں کر سکتا تو وہ ول بھی نہیں کر سکتا. سو دیٹ از وائی اس کو تھوڑا کلیریفائی کرنا ضروری تھا. فارم آف ول, اس کی کوئی فارمیٹ کیا ہوگا, لیگل فارمیٹ. سو فارم آف ول, دیر از نو اسپیسیفک فارم آف ول. وصیت کا کوئی اسپیسیفک فارمیٹ نہیں ہے. ول کین بی میڈ بائی اورل پروناؤنسمنٹ آف ورڈس, اٹ کین بی میڈ ان رائٹنگ. جو بھی مروجہ طریقے ہیں, رائٹنگ میں بھی ہو سکتی ہے, زبانی بھی جو ہے وصیت ہو سکتی ہے. کوئی پراپر فارمیٹ نہیں ہے. شہادت درکار ہوگی اگر مطلب تنازع ہوتا کہ واقعی ول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ویدر اٹ از اورل اور اٹ از ان رائٹنگ, اٹ ڈز ناٹ میٹر, دیٹ از irrelevant. ہاں, وہ ایک علیحدہ ہے کہ اگر وہ ڈاکومنٹیشن میں آ جائے یا اس کی رجسٹریشن ہو جائے, وہ علیحدہ ہے, اس کا ایک ایج اس کو حاصل ہوتا ہے, لیکن وہ بطور شہادت عدالت میں حاصل ہوتا ہے. ول اس کی وجہ سے جو ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, دونوں جو ہے وہ ویلڈ ہیں. ایسینشلز آف ول, ایسینشلز آف ول میں وہی چیزیں جو ہم نے پہلے عرض کی, دیٹ دیر شیل بی اے پرسن, وہ ول کرے دوسرے بندے کے متعلق, پراپرٹی کتنا جو ہے حصہ وہ ول کر رہا ہے یا کون سی پراپرٹی ول کر رہا ہے. دیر شیل بی کلیئرٹی, صیغے میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. کس کے حق میں کر رہا ہے, جو لیگیٹی ہے, نیم آف دی لیگیٹی شیل بی کلیئر. اگر نام نہیں بتایا اور کہا کہ میں وصیت کر رہا ہوں تو یہ وصیت پھر ویلڈ نہیں ہوگی. سرٹینٹی اس میں ہو, کلیئرٹی اس میں موجود ہو. البتہ پراپرٹی موجود ہو یا نہ ہو, ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ ضروری نہیں ہے. پراپرٹی جب اس کی ڈیتھ ہوگی اس وقت جو ہے اس کا وجود لازمی ہے وصیت پر عمل کرنے کے لیے. اگر اس وقت پراپرٹی موجود نہیں ہے تو پھر اس وصیت پر عمل نہیں کیا جا سکتا. سو ایسینشل آف ولز میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ جو اس کی ڈیکلیریشن ہے, یہ سب سے اہم ہے. ڈیکلیریشن آف انٹینشن آف دی پرسن, آف دی ٹیسٹیٹر, جو وصیت کرنے والا ہے اس کی انٹینشن کلیئر ہو, اس کا صیغہ بالکل کلیئر ہو کہ وہ وصیت کر رہا ہے, تحفہ نہیں دے رہا, کوئی اور طریقے سے جو ہے ٹرانسفر نہیں کر رہا. جس کو ٹرانسفر کر رہا ہے اس بندے کا جو ہے اس نے کلیئرلی بتایا ہو. دیز تھنگس آر essential, that the intention of the testator shall be very much clear from, اور وہ کس سے کلیئر ہوگا, صیغے سے کلیئر ہوگا, ورڈنگ سے کلیئر ہوگا, چاہے وہ اس نے زبانی کہے ہوں یا اس نے لکھے ہوئے ہوں, وہاں پر کلیئرٹی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر اس نے وصیت کی ہے کسی پراپرٹی کے بارے میں تو اس کا پرپز, مثلا وہ کسی اور مقصد کے لیے, تو اس نے پھر پرپز کلیئرلی بتایا ہو کہ مثلا میری فلاں جو جائیداد ہے, اس کی جو آمدن ہے وہ فلاں کے جو یتیم بچے ہیں ان کی پرورش میں استعمال ہو. اب یہاں پہ اس نے ایک پرپز بتا دیا, کس پرپز کے لیے, اب وہ اس پرپز کے لیے ہوگا, اس کے علاوہ نہیں ہوگا. سو یہ اس میں ضروری ہے. اگر پرپز اس نے بتایا ہے, سرٹینٹی جو ہے اس شخص کی جس کے حق میں ول ہوا ہے, سرٹینٹی آف سبجیکٹ میٹر, کائنڈ آف پراپرٹی, جس بھی قسم کی پراپرٹی ہے, تو وہ جو ہے ضروری ہے. دین اباؤٹ ایکسیپٹینس, آفر اس نے کر دی. کانٹریکٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسری پارٹی ہے اس کی ایکسیپٹینس ضروری ہے, اس پر اختلاف ہے. کچھ ایسی آراء ہیں, دیر آر سم جیورسٹ ہو سے that there shall be an acceptance made by the person in whose favor the will was made. But generally speaking, most of the jurists, they do not agree. They say that acceptance in this case is not necessary. کیونکہ ایکسیپٹنس تب اس کا جو ہے اطلاق اس کا موت کے بعد ہو رہا ہے. زندگی میں چونکہ وہ دوبارہ ریسائنڈ کر رہا ہے, زندگی میں ول ابھی کمپلیٹ ہی نہیں ہوا. اس کی کمپلیشن کب ہوتی ہے, اس کی وفات کے بعد ہوتی ہے. اس پر عمل درآمد وفات کے بعد جو ہے کرنا لازمی ہو جاتا ہے, اگر شرائط پوری ہو, اس میں کوئی شرط ساقط نہ ہو یا کوئی اور چیز مانع نہ ہو. آپ نے پڑھا ہوگا ان یور اسلامک جورسپروڈنس ڈفرینٹ تھنگس, جو کہ ایک حکم کو, جب حکم انسان کے اوپر لگتا ہے, اس حکم میں اس کی شرائط ہوتی ہیں, کنڈیشنز اس کی ہوتی ہیں, اور کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں آبسٹیکلز, مانع, کہ ادروائز وہ حکم لگتا لیکن وہ چیز اس میں مانع ہے. مثلا زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ کے لیے نصاب ہے. بھئی ایک بندے کے پاس اگر اتنا مال ہو
زائد مال، اس کی ضرورت سے زیادہ مال اتنا ہو، اس کا نصاب بتایا ہے، اور اس پر سال گزر جائے۔ اب اگر ایک بندے کے پاس اتنا مال ہے ہی نہیں تو پھر اس کے اوپر حکم لاگو نہیں ہوگا۔ تو لائک وائز کوئی اور معنی نہ ہو، مثلا ول کے معاملے میں آگے ہم پڑھیں گے، اس میں معنی ہے ایک کہ بھئی جس کے حق میں آپ وصیت کر رہے ہیں وہ آپ کا وارث نہ ہو، وہ آپ کا انہیریٹنس میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں ڈیتھ پر پتہ چلتی ہیں کہ انہیریٹنس میں حصہ دار کون کون ہے۔ اب اگر اس میں کوئی ایسا بندہ نکل آئے کہ اس کے حق میں اس نے پہلے سے وصیت بھی کر رکھی تھی، تو اب اس کی جو وصیت ہوگی اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ راستے میں یہ معنی آ گیا، آبسٹیکل آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کہا ہے، فرمایا ہے کہ جو وارث ہے اس کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہے۔ وہ آگے ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔